वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हो जिसने ना सुनी हो, जो थोड़ा सा भी पाकिस्तान की सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज, पॉलिटिक्स पर फ्रस्ट्रेटेड है, इसराफ का शिकार है और परेशान है। जो कुछ हो रहा है बहुत हैरान कुन है और तशवीशनाक भी है। ये किसी के बयानिए की कामयाबी नहीं थी और किसी के बयानिए की नाकामी नहीं थी। ये मजमूई तौर पे इज्तमाही तौर पर कौम के बयानिए की नाकामी हुई है कल रात, कि वो DGISI जो 75 साल से कभी सामने नहीं आया, पीछे से उसके बारे में जैसे मिस्टीरियस स्टोरीज़ के बारे में सुनते थे ना, कि वैसी कहानियाँ किससे सुनते थे कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मगर कल उसे सामने आना पड़ा। वो जो अपनी तस्वीर छपवाना भी पसंद नहीं करता था और ये कहना पड़ा कि मैं अपने लिए नहीं, अपने गाजियों, अपने शोहदा और दुनिया भर में फैले रात दिन एक कर देने वाले अपने जवानों के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनकी जो इस्तराब है उसे कम करने के लिए आया हूँ, जिसे एक सियासतदान ने, उसके टोले ने ख़त्म कर दिया। नहीं जनरल नजीम अंजुम साहब, ऐसा नहीं हुआ। सवाल तो एक ही हुआ था वहाँ कि क्या खान साहब को लाने में आपका किरदार था, आप तस्लीम करते हैं? तो आप कहकर, मुस्कुराकर, सारे इल्ज़ामात लगाकर असल सवाल के जवाब में ये कहकर आगे बढ़ गए कि इस पर भी कभी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। कि ठीक है कि आपने पुरानी पिछली पॉलिसियों, गलतियों, कोताहियों की कीमत 20 साल से आप खून देकर पे कर रहे हैं। वो तो थी इंटरनेशनल पॉलिसीज़। अभी अंदरूनी पॉलिसियों का हिसाब बाकी है, और जो अब आपने पे करना शुरू कर दिया है, कल रात आपका बाहर निकलना और रिबर्टल कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कि सफाइयाँ पेश करना, ये साबित करता है कि उसके भी पे करने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपने अभी भी तस्लीम नहीं किया कि हमारा सियासी रोल ख़त्म हो गया है और हम वाकई तौबा कर चुके हैं। नहीं, अभी ताज़ी इस्टेब्लिशमेंट के जजों के साथ जो कुछ बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उन्हें फिट करने के लिए डील कट की गई मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, और ईमानदार जजों का हक खाया गया फायद ईसा का रास्ता रोकने के लिए, और दर्जनों सबूत हैं। 55,000 मिसिंग हैं, एक अरशद शरीफ नहीं है। मान लेते हैं कि अरशद शरीफ के आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर 55,000 लाशें आपके कंधों पर भी हैं। आपने पिछले माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। सीखना इसे कहते हैं कि जहाँ से जब समझ में आ जाए उसी वक्त से छोड़ देते हैं और नई हिकमत अमली बनाते हैं, कंपनसेट करते हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ की हुई हों, जिन्हें तकलीफ़ पहुँचाई हो। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप इस एक वाक़े से अंदाज़ लगा लें कि 75 साल के बाद आपको सामने आना पड़ा कि ये कहकर कि कौम को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो चुका है कि कौम गुमराह हो चुकी है। और आपका ये कहना कि एटमी प्रोग्राम की वजह से या मुनज़्ज़िम फ़ौज की वजह से दुनिया कोई हमला नहीं कर सकता, दुरुस्त है, मगर 22 करोड़ अवाम आपके साथ खड़े हैं, वो असल आपकी क़ुव्वत है। अपनी ईमानदारी से अपने सीने में गर्दन डाल के झांक कर पूछिए कि 22 करोड़ आपके साथ खड़े हैं।
کیا واقعی وہ اب بھی آپ کے ساتھ ہیں جیسے آج سے 20-25 سال پہلے، بلکہ 30 سال پہلے، کہ کراچی سے گوادر اور گوادر سے گلگت بلتستان اور جہاں تک جائیے سب ایک آواز تھے آپ کے نام پر؟ اب ایسا نہیں ہے. آپ ایک صوبے میں محدود تو بہت عرصے پہلے ہو گئے تھے، وہاں پر بھی 2 قوتیں ایک ساتھ آپ کے خلاف کھڑی ہو گئیں جو پورے اس خطے کو کنٹرول کرتی ہیں عوامی سطح پر. آپ اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں. نوٹ کریں، غور کریں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ وہ بہت اضطراب کے ساتھ باہر آئے کل، بہت پریشانی کے ساتھ. آپ کو یقین ہو گیا کہ بہت بڑے پیمانے پر آپ کے خلاف سیاسی اور سماجی قوتیں جمع ہو رہی ہیں جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور آپ نے جس طرح اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ ارشد شریف کو ہم نے نہیں نکالا، تو آپ تماشا تو دیکھتے رہے نا. وہ کون سی مجبوری تھی، سیاست تھی، آپ کی کمزوری تھی کہ کے پی کے کی حکومت کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ ارشد شریف کو تھریٹ ہے، اور وہ کسی وفاقی حکومت سے، کسی وفاقی ادارے سے شیئر بھی نہیں کرتا اور اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ پوچھنے کی حیثیت میں بھی نہیں رہے. آپ صرف فوٹیج بنا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ ارشد شریف کو کون چھوڑنے جا رہا ہے، وہ کن کپڑوں میں ہے، کہ اس کے ہاتھ میں 1 بیگ ہے کہ 2 بیگ ہیں. تو ہمیں پھر یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آڈیو لیکس آپ نے ہی جاری کی تھی، کہ پہلے آپ خان کو اس کے تھرو دبانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس یہی ہے. جب ان سے کام نہیں چلا تو آپ کو کھل کر سامنے آنا پڑا. ایک بہت بڑی اکثریت سے سمجھ رہی تھی کہ ریاست ورسز عمران خان، اب عمران خان کے لوگ بھاگ جائیں گے. مگر آپ نے نوٹ کیا کہ فواد چودھری، اسد عمر، حماد حضر سے لے کر شیریں مزاری سب باہر آ گئے، اور سب نے اپنے اپنے بیانات دیے کہ 16 مقدمے تو وفاقی حکومت نے ارشد شریف پر قائم کیے تھے نا. اس کے بولنے پر پابندی تو وفاقی حکومت یا ریاستی اداروں نے بند لگائی تھی نا. یہ تو مانتے ہیں نا آپ. تھریٹ تو تھا. اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ شامل تفتیش کیا جائے سلمان اقبال کو لا کر، بلا کر نہیں، لا کر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھمکی دے رہے تھے کہ ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، کہ وہ خود نہیں آئیں گے. میرے علم میں وہ نہیں آئیں گے، میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے. وہ خود آ کر اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اور جب تک کوئی ڈیل کٹ نہیں ہوگی کہ آصف زرداری کے ساتھ ان کے کاروبار، یہ خاندان ہر دور میں کسی ایک سے مل جاتا ہے. اور پھر مشرف سے بیٹھ کر صلح صفائی کیسے ہوئی، وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ بھی صلح صفائی کر کے ہی آئیں گے، اور پھر مٹی ڈال دی جائے گی. ابھی تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خرم اور وقار کس کے رابطے میں تھے، وہ کس کے دوست تھے، ان سے ملانے والا کون تھا ارشد شریف کو، اور کون دبئی سے کینیا بھیجنے والا تھا. اور بھی تو 34 ملک ہیں جہاں پاکستانی پاسپورٹ پر رائیول ویزا ملتا ہے. مگر کینیا ہی کیوں، بدترین بیڈ گورننس کے حوالے سے، اور بہت سارے آپ نے الزامات لگائے. مگر عمران خان کو کسی ادارے نے بلایا نہیں، ابھی تک پوچھا نہیں. جب ریاست اتنے بڑے سنگین الزامات لگائے تو اس سے پہلے بلا لیتی ہے، تفتیش کر لیتی ہے. مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ بھی آپ کی ایک بڑی بے بسی کا اظہار تھا، جو آپ کی خوفناک کمزوری ظاہر کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے دنیا کو کہ آپ اندر سے کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ورنہ ریاستیں کبھی ملزمان کے جو
کمزوریاں ہیں یا ان پہ الزامات ہیں، بغیر انڈائٹمنٹ کے یا بغیر انہیں تفتیش میں شامل کیے بغیر یہ الزامات پبلک میں آ کے نہیں لگاتی اور وہ آزاد نہیں پھر رہے ہوتے. خان صاحب تو یہیں تھے، سلمان اقبال نہیں تھے نا. آپ کورٹ لے کر گئے جو آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ خان صاحب کے جھوٹے بیانیے کو فروغ دینے پھیلانے میں اے آر وائی نے اپنا کردار ادا کیا. آپ نے پیچھے سے بند کروایا. آپ عدالت نہیں لے گئے، آپ نے وہاں جرم ثابت نہیں کیا. ایسے نہیں ہوتا، معاملات ایسے نہیں چلتے، جمہوریتیں ایسے نہیں چلتی. خان صاحب تو مان لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب بہت جھوٹ بولتے ہیں، سچ آپ لوگ بھی نہیں بولتے. اگر خان صاحب چھپ کر مل رہے تھے تو جن کا سیاسی کردار ختم ہو چکا وہ کس بنیاد پر اب مل رہے تھے؟ کیا انہیں اپنی بات پر حسین کے انکار کی طرح نہیں کھڑا رہنا چاہیے تھا؟ اگر وہ سیاسی کردار سے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ ہم آپ سے نہیں ملیں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا آئینی کردار نہیں ہے، آپ کو وفاقی حکومت سے بات کرنی ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ سیاسی کردار تھا، ہے اور جانے کب تک رہے گا. ریاست کے قائم رہنے تک مجھے تو نظر آتا ہے آپ ہی بناتے ہیں، اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں. کیونکہ آپ ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس پر معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں کہ جسے آج آپ فتنہ قرار دے رہے ہیں یہ فتنہ قوم کے سر پر آپ نے نازل کیا تھا. آج جو آپ کہتے ہیں نا کہ ملک کو عدم استحکام کا سامنا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے آپ بیٹھے تھے کہ شاید منا لیں، اس کے مقاصد نتائج حاصل کر لیں، یہ سیاسی عدم استحکام آپ نے پیدا کیا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ کا سیاسی کردار نہ ہوتا، جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کی پچھلی پالیسیوں کی بنیاد پر آپ 20 سال سے خون دے کر اس کی قیمت چکا رہے ہیں، آپ کی اندرونی پالیسیوں کے باعث پاکستان کے عوام خون دے کر اس کی قیمت روز چکاتے ہیں. بیڈ گورننس کی شکل میں، اداروں کے ٹوٹ جانے کی شکل میں، سیاسی منافقتوں، کشیدگی سے لے کر ہر اینگل سے، بھوک، بے روزگاری، تعلیم، جس آسپیکٹ میں جائیے تباہی پھیل چکی ہے اور اس کا سبب آپ ہیں اور اس کی قیمت ایک عام آدمی چکا رہا ہے. غور کریں، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ پر طنزیہ جملے جان بوجھ کر نہیں کہنا چاہتا. آپ میرے وطن کی فوج ہیں، میں وہیں سے آیا ہوں. آپ کو تو یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا میں کیوں بھاگتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں، کیوں روزگار تلاش کرنے جاتے ہیں، اپنے کلچر، اپنے ماحول، اپنی ماں، مٹی ماں سے، اپنی سگی ماں سے، اپنی جس ماں نے پیدا کیا اس سے دور کیوں جاتے ہیں؟ ان سب کی وجوہات آپ ہیں. آپ تسلیم کریں، آپ نہ تسلیم کریں، مگر جب تک آپ آدھا سچ بولیں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک آپ اپنے آئینی رول میں، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ وقت بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے، مگر یہ طے ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. دنیا کا کون سی ملک ہے، کون سی ریاست ہے کہ اس کی ڈیپ اسٹیٹ، اس کی آرمی، اس کی ایجنسیاں اپنے ہی ملک میں تماشا بنی ہوئی ہوں اور ٹیلی ویژن پر سارے ٹاک شوز کا موضوع آپ ہوں، آپ کی تصویر، آپ کے ویڈیوز چلائے جا رہے ہوں اور آپ کے سیاسی مخالفین بالکل آپ کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھ کر آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہوں؟ اگر یہ کسی اور معاشرے میں ہوا ہوتا نا تو عمران خان اپنے بل میں گھس چکا ہوتا. اور یہ جو آج پریس کانفرنس سے کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، یہ غائب ہو گئے ہوتے. ایجنسیوں کا تو وہ خوف ہوتا ہے سماج میں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے، بقا کے لیے، سلامتی کے لیے کام کرتی ہیں. اور جب یہ الزام لگاتی ہیں
تو پورے ٹھوس شواہد کے ساتھ آتی ہیں. ان کے بیان پر اختلاف رائے نہیں ہوتا سماج میں. ہم نے 20 سال دہشت گردی کی جنگ کے دوران امریکن عوام کو دیکھا ہے، برطانوی عوام کو دیکھا ہے، نیٹو کی مختلف ممالک کی عوام کو دیکھا ہے کہ کیا کیا نہیں دنیا میں چھپا، مگر ان کے لوگ سامنے نہیں آتے تھے. ان کے سیاستدان جواب دیتے تھے، مشترکہ طور پہ دیتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ غور کریں. کہاں پہنچا دیا اس ریاست کو؟ کتنا بڑا تماشا لگ گیا کہ آپ کو بیٹھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایٹم بم، یہ فوج کا نظم و نسق، یہ اسلحہ، یہ جب کام آتا ہے جب عوام ساتھ کھڑے ہوں اور ملک میں عدم استحکام ہے. آپ کو سب پتہ ہے کہ کہاں کہاں آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. اتنا کہوں گا کہ ابھی شاید کہیں وہ وقت موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے دائرے میں لے جائیں، ریاست کی صرف مدد کریں. جو مرکز میں، صوبوں میں حکومتیں ہیں، ان کے مسائل حل کرنے میں جو آپ آئین کے عین مطابق ہو. صفائیاں پیش نہ کریں اور یقین دلائیں قوم کو کسی طریقے سے کہ آپ واقعی اپنے کردار میں چلے گئے. بلوچستان سے لے کر شمالی علاقوں تک، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک جتنے معاملات ہیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. ان میں سے بہت سے میرے علم میں، بہت سے اور لوگوں کے علم میں کہ آپ اب بھی اپنے اس کردار سے کہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. یاد رکھیے گا 20 25 30 سال سے مجھ جیسے لوگ اس وقت کی پیشن گوئی کرتے رہے ہیں اور آپ کو پھر یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کردار کو نہیں پہچانا اور اپنی ضد سے باز نہیں آئے تو وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. آپ کی بات پر 1% کو بھی یقین نہیں رہے گا اور شاید وہ موقع ہی نہ مل سکے کہ آپ صفائیاں پیش کریں. خانہ جنگی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہائیبریڈ وہ وار کا دور ہے، 5th جنریشن وار کا دور ہے، میڈیا وار کا دور ہے اور جنگوں کے طریقہ کار بدل گئے ہیں کہ عملی لڑائیوں سے زیادہ کولڈ وار ہوتی ہے. تو ذہن میں رکھیں زندگی کے ہر آسپیکٹ میں طریقہ کار اور روایت جو تھی ٹوٹ گئی ہے اور طریقے ٹوٹ گئے اور نئے فیشن، نئے طریقے آ گئے. تو سول وار کا طریقہ بھی بدل گیا ہے. جیسے جنگی طریقہ بدل گیا ہے نا، تو جو خانہ جنگی ہے اس نے بھی اپنی شیپ، اپنا رنگ، اپنا چہرہ بدل لیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 4 سال سے سول وار ہو رہی ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ سیاسی بے قراری، بے چینی اور ایک دوسرے کی نفرت، تعصب کا شکار ہے. یہ خانہ جنگی کی نئی شکل ہے. بازار میں گاڑیاں چلتے رہنے سے یا دکان کھلنے سے اگر اس پہ کسٹمر نہیں ہے تو مارکیٹ نہیں زندہ رہتی. آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پر کل سے لے کر اپنی کتنی پریس کانفرنسیں ہیں کہ فیصل واؤڈا سے لے کر آپ تک اور آپ سے کے بعد اگر آپ چیزوں کو غور سے دیکھیں تو ہم خانہ جنگی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور یہ ریاست کے حق میں اچھا نہیں ہے. اس پر غور کیجیے گا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.